मोहम्मद आ गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, साथ में बोलो कौन थे ना, बड़े हजरत उमर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सहाबी थे, जलीलुल कद्र सहाबी थे और बड़े रौब और दबदबे वाले थे। आपको मालूम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, बोलो कौन हजरत, मैं नाम बदल रहा हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा अपने तलबा के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने अचानक एक वाक़या सुनाया, अपने सारे तलबा को सुनाया, अपने स्टूडेंट्स को सुनाया कि एक सहाबी थे जो एक मरतबा जंगल में जा रहे थे और जंगल में कोई अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी उनके सामने आया और आकर कहा मेरे साथ कुश्ती करो, मेरे साथ कुश्ती करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते वो जंगल में जाने वाले सहाबी उनके सामने लंबा चौड़ा आदमी आया और कहा मेरे साथ कुश्ती करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं वो सहाबी आगे बढ़े, ऐसी कुश्ती की कि कुछ मिनटों के अंदर सामने वाले को जमीन पर पछाड़ दिया, सामने वाले को जमीन पर पछाड़। तो सामने वाला जो लंबा चौड़ा आदमी था फिर खड़ा हुआ, कहा ना ना आप मेरे साथ कुश्ती करो। ये पहली मर्तबा कुछ समझ में नहीं आया। कहते वो सहाबी इतने प्यारे थे, पहली मर्तबा जितना देर लगी पछाड़ने में, दूसरी मर्तबा उससे जल्दी उनको जमीन पे पछाड़ दिया। फिर वो तीसरी मर्तबा खड़े हुए तो तीसरी मर्तबा भी वो सहाबी ने उनको जमीन पर पछाड़ दिया। तो सारे तलबा कहने लगे अब्दुल्ला इब्ने मसूद वो थे कौन सहाबी जिन्होंने तीन तीन मर्तबा लंबे चौड़े आदमी को पछाड़ दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा बात तो सुनो। जब तीसरी मर्तबा पछाड़ा तो वो जो खड़ा हुआ उसने कहा मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो जिन्नात हूं, मैं इंसान नहीं हूं, मैं तो जिन्नात हूं। और मैंने कई इंसानों को यहां पर पछाड़ा है, कई इंसानों को मैंने यहां पर बर्बाद किया है, मगर उमर तुम्हारे ईमान ने मुझे बचने नहीं दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया, वो सहाबी का नाम क्या था? हज़रत उमर था। कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान इतना ज़बरदस्त था कि अल्लाह ने वो ईमान की ताकत रूह और कल्ब में तो अता फरमाई, लेकिन जब ईमान मजबूत होता है तो अल्लाह जिस्म से भी मजबूत बना देता है। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत उमर कौन थे मेरे प्यारो? बात आई तो सुनो। एक मरतबा हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बहुत से सहाबा को देखा, लेकिन देखा कि सहाबा किराम कपड़ा पहने हुए हैं, किसी का कपड़ा छोटा है, किसी का कपड़ा बड़ा है, किसी का कपड़ा सीने तक आता, किसी का कपड़ा पेट तक आता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं ये ख्वाब देख रहा था, अचानक मैंने एक शख्स को देखा जिसका कपड़ा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो जमीन पर घसीटते हुए अपने कपड़े को लेके जा रहा है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये ख्वाब बयान करे, सहाबा ने कहा वो कौन थे? कहा जिसका कपड़ा सबसे ज्यादा लंबा था वो उमर थे। बोलो वो कौन थे? वो उमर थे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठे थे। कहा फमा अव्वल था या रसूल अल्लाह, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा फमा अव्वल था या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इसका क्या मतलब कि सबके कपड़े छोटे बड़े और मेरा कपड़ा इतना बड़ा कि मैं घसीटता हुआ जा रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कपड़ा नहीं था, वो तुम्हारा इस्लाम था। तुम्हारा इस्लाम इतना ऊंचा है उमर, तुम इस्लाम में, ईमान में इतने मजबूत हो कि ईमान तुम्हारा आगे आगे चलता है, जिस्म तुम्हारा पीछे पीछे चलता है। मेरे प्यारो, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन मुझे जो उन्वान मैंने शुरू किया वो ये है कि मेरे प्यारो अपने इस्लाम को क्या करना है? बचाना है। अपने ईमान को बचाओ मेरे प्यारो, और ईमान को बचाने के लिए क्या करना बता रहा हूँ। एक बात याद आ गई तो आपको बताऊं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, बोलो क्या बन गए? तो ईरान के बादशाह या ईरान का हाकिम, उसने अपने मुल्क में ऐलान किया कौन है जो उमर को कत्ल करके आए, कौन है जो उमर को कत्ल करके आए। जाहिर बात है जब इतने बड़े इलाके में और इतनी बड़ी हुकूमत में ऐलान होगा तो खड़े होने वाला आदमी बहुत ही बड़ा आदमी होगा, बहुत ही ज्यादा माहिर होगा। उसने कहा आप मुझे इनाम बताओ
انعام بتانا آپ کا کام ہے، عمر کی کٹی ہوئی گردن لانا میرا کام میں ہے۔ خیر انعام طے ہوا، وہ شخص آئے مدینہ میں گھوم رہے، عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ ان کو ایسا لگا کوئی محل ہوگا، کوئی بادشاہت ہوگی، کوئی بڑا کمرہ ہوگا، کوئی بڑی عمارت ہوگی۔ اب لوگوں کو پوچھ رہے کہ عمر امیر المومنین آئین عمر امیر المومنین؟ تو کہا یہاں حضرت عمر کا کوئی ایسا لمبا چوڑا مکان محل نہیں ہے، اور یہ جو وقت ہے نا، اس وقت تو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل گئے ہوں گے، اس وقت تو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوں گے، تم جنگل کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ جنگل کا معاملہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور میں آرام سے جاؤں گا اور جنگل میں۔ اور یقیناً وہ جنگل میں گئے تو دیکھا بہت سارے اونٹ ہیں، سمجھ گئے یہیں کہیں عمر ہوں گے۔ تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے عمر لیٹے ہوئے۔ کہا اس سے اچھا کیا موقع ہوگا مارنے کا، کہ اگر بھرے بازار میں ہوتے تو 10 آدمی میرے پیچھے دوڑتے، مجھے پکڑنے جاتے۔ وہ قریب گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے الحمدللہ سو رہے ہیں۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا، یہ قریب گئے کہ اچانک ایک آواز آئی، دیکھا تو سامنے شیر آ گیا ہے۔ اب سامنے شیر آیا تو انہوں نے کہا معاملہ اور آسان ہو گیا، اب میرے کو مارنے کی ضرورت نہیں، اب تو شیر ہی خود حملہ کرے گا، بھائی درندہ ہے، پھاڑنے والا جانور ہے۔ اس لیے یہ تو بہت ہوشیار تھے، درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کیا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم، حضرت عمر جب تک سوئے رہے شیر چاروں طرف گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے ایک واچمین بھیجا ہے، اللہ نے ایک نگرانی کرنے والا بھیجا ہے۔ کہا گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی، آپ بیدار ہو گئے۔ کہا وہ شیر اپنے واپس جنگل کی طرف جانے لگا، یہ اوپر سے نیچے آئے، قدموں میں گر گئے۔ کہا عمر مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو آپ بادشاہ ہیں، آپ جنگل میں اونٹ کو چرانے کے لیے آتے ہیں اور شیر آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ شیر نہیں ہے، وہ ہمارا ایمان ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ چلو یہ میں نے حضرت عمر کے کچھ واقعے آپ کو مختصر وقت میں بتائے۔ پھر میں بتانا چاہتا ہوں، ہم کو ایمان کی فکر ہے نہیں معلوم، لیکن حضرت عمر کو اتنے سب بشارتوں کے بعد، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا، ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا کائے کو بولتے ہو، بولو نا آنے والا۔ آپ سے ایک بہت بڑا کام بھی میرے کو لینا ہے، بولو نا کوئی آنے والا نہیں۔ اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میرے محمد، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنو سنو سنو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے، اللہ بنانے والے نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ میرے پیاروں مجھے اب اصل پوائنٹ پر آنا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہے جن کا نام ہے شہر، ہمارے یہاں یہ نام نہیں رکھتے ہیں، کیا نام ہے؟ پورا نام ہے شہر بن حوشب، پورا نام ہے شہر بن حوشب۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں ایک تابعی ہے شہر، وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کی بیوی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، ہمارے نبی پردہ فرما گئے۔ یہ شہر جو ہے نا، شہر، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سوچو کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایمان کی حفاظت مانگا کرتے تھے۔ تو میں پھر آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ کون؟ حضرت شہر۔ یہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یعنی ہماری ماں، نام بولو ام سلمہ، نام بولو ام۔ تو یہ شہر گئے، یہ تو بچے کی طرح، اور ہمارے نبی کی بیوی تو ہم سب کی ماں ہے۔ یہ ام سلمہ کے پاس گئے، جا کر کہا آپ میری ماں ہیں، مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ بولو نا، میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھنے آئے؟
تو وہ شخر نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا تھا، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہاں ایک دعا تھی جو میرے نبی بہت زیادہ مانگتے تھے، بہت زیادہ مانگتے تھے۔ تو حضرت شہر تھے نا، لکھنا شروع کیا، آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اکثر کو یاد بھی ہوگی، پڑھو نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پلٹانے والے میرے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ ہمارے نبی دعا مانگ رہے، اللہ میرے ایمان کی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے اس وقت، اب حضرت ام سلمہ آگے بتا رہی ہے کہ میں نے اس وقت میرے نبی کو پوچھا بھی، آپ کو ایمان کی دعا کائے کو مانگنے کا، آپ کو ایمان کی، آپ کے ایمان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کسی کا ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دعا مانگتے ہو کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، آپ کو ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگنا؟ ہمارے نبی حضرت ام سلمہ فرماتی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کیا فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن من شاء اقام ومن شاء ازاغ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا ام سلمہ سے میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، کیوں؟ کیونکہ ہم جتنے ہیں سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ ہم سب کے دل کہاں پر ہے؟ بولو اللہ کی، کیسی اللہ کی انگلی؟ اللہ بہتر جانے، مگر اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹاتا ہے، من شاء اقام، چاہتا ہے تو موت کے پہلے کلمہ بچا لیتا ہے، شاء ازاغا، چاہتا ہے تو موت سے پہلے کلمے کو چھین لیتا ہے۔ یہ کون دعا مانگ رہے میرے پیاروں؟ اور میں وہ حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ، بولو کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال۔ حضرت حذیفہ وہ صحابی ہے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بھید کی باتیں بتا دی، ساری چھپی ہوئی باتیں بتا دی، یہاں تک کہ قیامت تک کتنے بغیر ایمان والے جو اوپر سے ایمان والے ہوں گے اندر سے ایمان والے نہیں ہوں گے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ کو وہ لسٹ بھی عطا کر دی۔ تو حضرت حذیفہ، حضرت عمر کا زمانہ ہے، مدینے میں کسی کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا، اب جنازے کی نماز تو امیر المومنین پڑھائیں گے، تو اعلان ہوا کہ بھائی امیر المومنین کو بلا لیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، جنازہ بالکل تیار ہے، صرف نماز پڑھانے کا معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اپنی چادر اوڑھے اور باہر نکلے تو حضرت حذیفہ کھڑے تھے، کہا امیر المومنین ایک بات کہنا ہے۔ کہا کیا؟ جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، یہ منافق ہے۔ جو جنازہ ہے نا وہ مومن نہیں تھا، وہ کون تھا؟ منافق تھا۔ سننا حضرت عمر جن کے لیے شیر بھی حفاظت کرے، جن کا اسلام کا غلبہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے، تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بھائی لوگو تم میں سے کوئی ایک جنازے کی نماز پڑھا دو۔ یہ کہہ کر حضرت عمر ایک گلی میں چلے گئے۔ جب جنازہ اٹھ کے چلا گیا تو حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو بلایا۔ حضرت عمر رو رہے تھے، روتے روتے کہا میں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کہ تم نے بتایا کہ وہ منافق ہے، لیکن تمہارے پاس جو منافقوں کے نام ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا۔ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں امیر المومنین آپ کا نام نہیں آپ کا نام نہیں، لیکن حضرت عمر وہاں سے گئے ہیں، پوری رات کھانا نہیں کھایا، یہ ڈر کے مارے کھانا نہیں کھایا کہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ میرے پیارو ایمان کتنا ضروری ہوگا کہ حضرت عمر کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد تڑپتے تھے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں، اور ہمارے نبی، آپ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا۔ ہمارے نبی دعا مانگتے اللہ میں کھڑا رہوں میرے ایمان کو بچا لینا، اللہ میں بیٹھا رہوں میرے ایمان کی حفاظت کر لینا، اور آخر میں ہمارے نبی فرماتے اللہ میں سویا رہوں اس وقت بھی میرے ایمان کی حفاظت کر لینا۔ کون مانگ رہے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں ہمارا ایمان
ہاں پورا موبائل کا زمانہ. اس لیے میرے پیاروں میں بات ختم کر رہا ہوں. ایمان کو بچانے کے لیے دو کام. یہ سب چھوڑ دو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہاں یہ سب چھوڑ دو. اعمالکم امال. یہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. اللہ کی قسم جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے میں آپ اپنی بیوی بچوں اپنی فیملی اور اپنے نسلوں کے ایمان کے بچانے کی فکر کرو. اور ایمان کے بچانے کے لیے میرے پیاروں دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک چھوڑنا ہے ایک کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. چھوڑنا کیا ہے؟ موبائل. میرے پیاروں یہ موبائل سب گندی چیزیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چھوڑ دو. ورنہ یہ موبائل گھر بیٹھے بیٹھے اتنے گناہ کرواتا ہے اتنے گناہ کرواتا ہے کہ حضرت عمر کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں پھر بھی فرماتے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں کہتے اللہ سوتے سوتے میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. ہم رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک سونے کے ٹائم میں موبائل میں آخری درجے کا گندا کام کرتے ہو. وہ قیامت سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا نا میرے بندے ایسے بھی ہوں گے میرے امتی ایسے بھی ہوں گے. صبح ہوں گے تو ایمان کی حالت میں شام ہوں گے تو ایمان چھین لیا گیا ہوگا. اس لیے میرے پیاروں موبائل آپ استعمال کریں بے شک کریں. آپ کو اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے آپ اچھے سے اچھا موبائل استعمال کریں. لیکن جتنے گندے فارمیٹ ہے اللہ رسول کا واسطہ قرآن پاک کا واسطہ اللہ کے پاک ناموں کا واسطہ یہ سب غلط فارمیٹ ختم کرے. ورنہ موبائل خراب ہونے سے پہلے ہمارے ایمان کو خراب کر کے برباد کر دے گا. تو ایک کام چھوڑنے کا ہے وہ موبائل کے غلط فارمیٹ اور ایک کام کرنے کا میرے پیاروں کر لو. اس سے بڑھ کر ایمان کو بچانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو کیا کرنے کا؟ 5 وقت کی. کیونکہ اللہ خود فرماتے تو ایمان اللہ خود فرماتے جب قیامت کے دن ایک بندے کو پوچھا جائے گا یہ نماز نماز فرشتے کہیں گے نہیں اللہ اس کے پاس نماز نہیں ہے. حدیث پاک میں لکھا اللہ فرمائیں گے اس کے پاس نماز نہیں ہے تو سمجھو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. سمجھو اس کے پاس ایمان بھی. اور ہمارے نبی نے اگرچہ علماء نے بہت بڑی بڑی تعویل کی مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا اس کا ایمان ختم ہو گیا. اس کا ایمان ختم ہو گیا. ہمارے نبی نے صاف فرمایا. علماء نے اس میں بہت تعویلیں کی ہے لیکن میں تو ایک ہی بات کہوں گا صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج یہ مجمع جو کریم کی طرح میرے سامنے بیٹھا ہے اللہ کا واسطہ ہے موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دو. 5 وقت کی نماز پڑھ لو. انشاءاللہ ہمارا گھر ہماری فیملی ایمان کے حالت میں رہے گا. آج میرے دوستو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کبھی حجاب کا معاملہ کبھی طلاق کا معاملہ کبھی کچھ اور معاملہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کو حجاب سے کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کی قسم. یہ کسی کو 3 طلاق سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اور آپ نے 30ویں پارے میں پڑھا ہوگا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. صرف معاملہ یہ ہے کہ ایمان کو چھین کیسے لیا جائے. اس لیے میرے پیاروں آج ہم کو شیطان کے زور سے اپنے نفس کے دھوکے سے ہر شریر کے شر سے بچنے کے لیے موبائل کا استعمال صحیح کر لو. 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو. باقی اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے گا. آمین یا رب العالمین.